मेरी 16 साल छोटी सी दुल्हन बेड पर बैठी थी। घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा दी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी रुकैया से शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। खैर, किसी ने मेरी बात ना सुनी और मेरी शादी रुकैया से कर दी, जो मेरी रेहाना भाभी की बहन थी। रुकैया दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं जैसे ही उसके करीब आया और उसके गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की, उसने मेरा हाथ पीछे किया। कहने लगी, हाथ पीछे करो अपना। मैंने कहा, क्यों करूं? बहुत शौक था तुम्हें शादी करने का। अब क्या हुआ? बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर स्टेज पर बैठी हुई थी। तुम्हें भी तो पता चले शादी की रात को होता क्या है। आज तुम्हारे होश उड़ा कर रख दूंगा। मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई और कहने लगी, देखो, मुझे ऐसी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो घबराई हुई हालत में खड़ी हो गई। मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा, बेशर्मी तो होगी, बेशर्मी तो होगी मिस रुकैया। मैंने कहा, तुम्हें पता है शादी की रात शोहर क्या करता है? कहने लगी, मुझे बच्ची मत समझो, मुझे पता है सब कुछ। ये सुनकर मुझे जरा सी हैरत हुई। मैंने कहा, क्या होता है? जरा मुझे भी तो पता चले। जिस कदर वो लाओ भाली थी, मुझे नहीं लगता था उसे कुछ भी पता है। कहने लगी, शादी के बाद शोहर मुंह दिखाई में अच्छे खासे महंगे तोहफे देता है। मैंने कहा, वो तो मैं दे चुका हूँ। कहने लगी, उसके बाद शोहर बीवी को एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है कि अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, बदतमीजी मत करना, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, ये सारी बातें तो तुम्हें पहले से पता है। माशाल्लाह से काफी समझदार हो तुम। मुझे ये सब कहने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। वो कहने लगी, और क्या, सब पता है सास ससुर को कैसे काबू में करते हैं। मैंने ताज्जुब से उसे देखा। मैंने कहा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हें पता है, उसके बाद क्या होता है? कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। बस मैंने फिल्मों ड्रामों में यही सीन देखे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तो पहले उसे बेसाख्ता घूर कर देखा। मैं उसके कुछ करीब हुआ और धीरे से कहा, असल काम तो लाइट बंद करने के बाद होता है। वो मेरी बातों पर हिचकिचाने लगी। मैंने कहा, तुम चेंज तो करो मेरी जान, फिर तुम्हें बताता हूँ। मैंने उसके रुखसार पर हल्की सी चुटकी काट कर कहा। वो अच्छी खासी घबरा गई। फिर अलमारी में से कहीं एक सादा सा लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद बाहर आई तो मेकअप अब धुल चुका था अपने खुले बालों की वजह से। अपने खुले बालों की वो चुटिया बनाने लगी। मैंने कहा, बालों को खुला रहने दो, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने उसका हाथ उसके बालों से पीछे कर दिया, फिर उसका बाजू जरा सख्ती से पकड़ा और बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में बस लैंप की रोशनी जल रही थी। मैंने कहा, हाँ तो रुकैया, अब बताओ, बुझाऊं लाइट? मेरी बात सुनकर वो कुछ घबराई हुई कहने लगी, नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, अभी से? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम्हें डर भी लगने लगा। जब करूंगा तब क्या होगा? तब तो तुम्हारी चीखें निकलने लगेंगी। शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था। मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफ ज़दा करना चाहता था ताकि रुकैया नामी ये लड़की घर ही ना संभाल सके और मैं अपने घर वालों पर ये बात साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना उनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, रुकैया, यूं तो नहीं होगा ना, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी। शादी का बहुत शौक था ना तुम्हें। अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़े जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे उसे अपने सीने से जोर से लगाया, वो चिल्ला उठी, फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी और मेरा मकसद भी पूरा हो गया था। मैं तो उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा था, हालांकि मैंने उसे बड़ी सख्ती से खुद के साथ लगाया था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने सात भाई का दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी का, उनकी खुद गर्जी का। उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। सात भाई के साथ साथ मेरी अम्मा के कमरे का दरवाजा भी खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो रेहाना भाभी के साथ लगी रोई जा रही थी। कहने लगी, आपी, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर सात भाई का मुंह हैरत से खुला। भाभी रुकैया के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें रुकैया? कहने लगी, मैं हसन के कमरे में नहीं जाऊंगी।
مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ بھائی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ بھابھی اس وجہ سے پوچھنے لگی، بھابھی اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے کچھ نہیں بتایا اور وہ بھابھی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، حسن اسے کیا ہوا؟ شادی پر تو بہت خوش تھی۔ میں نے کہا بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا، اب دیکھ لیں اس کا بچپن، ہاتھ پکڑا نہیں واویلا مچا دیا، سنبھالے اب اسے خود۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا، 7 بھائی بڑے غصے سے تکیا پکڑے میرے کمرے میں آئے اور زور سے تکیا بیڈ پہ پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے، بیوی پر۔ میں نے کہا میں نے بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، اب ہاتھ بھی نہ پکڑتا، مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے میری رات بھی کالی کر دی۔ میں نے کہا میں نے کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کر کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو بس شادی اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے، نئے نئے کپڑے ملیں گے، اور اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو تو شاید نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پہ کروٹیں بدلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا تجھے نیند آ رہی ہے بدھو کہیں کا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا بھائی میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں، اب مزہ آ رہا ہے نا جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا یہ تو، آگے دیکھیں تو صحیح اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں، روز آ کر آپ کے کمرے میں سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اس بات کو جھٹلا کر رکھوں گا کہ ایک گھر سے 2 بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے، اور اگلی 7 نسلوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح بھابھی اور رقیہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئیں۔ امی ناشتہ بنا کر رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار بھابھی کو دیکھ رہے تھے، وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے۔ رقیہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کر نظریں نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابھی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لاؤنج میں چکر کاٹتا رہا کہ 2 گھڑی ان کو بھی بیوی کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ لیکن میں بڑا خوش تھا، مزے سے اپنے کمرے میں رہا۔ پھر دل کیا تو دوستوں میں چلا گیا۔ شام کو ولیمے کی دعوت تھی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن آج بھائی بڑے تپے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ رقیہ میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کا بازو پکڑا، زور سے دبایا اور اس کے کان کے قریب ہو کر کہا کہ کل تو بچ گئی تھی، آج کیا کرو گی؟ کب تک بچو گی مجھ سے؟ آنا تو اب تمہیں میرے ہی کمرے میں ہے، اور آج تو تم ویسے بھی بڑی پیاری لگ رہی ہو، آج تو میں واقعی تمہیں کچا کھا جاؤں گا۔ آج وہ بالکل چپ چاپ گم سم بیٹھی ہوئی تھی، کل والی ساری شوخیاں اس کی ایک ہی رات میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پہ پہنچ گیا۔ بھائی نے بھابھی کو صاف کہہ دیا کہ آج چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی بھی پیٹے یا توڑ دے، دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے وہ رقیہ کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھابھی اسے سمجھانے لگی کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا نا، مجھے پتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر بھجوا دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا نا، اس وقت تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں شادی پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوتی ہے شادی، مجھے نہیں پتا تھا، میں نہیں جاؤں گی حسن کے کمرے میں۔ بھائی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے بھابھی کو گھورے جا رہے تھے۔ وہ بار بار نظریں چرا کر رقیہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ حسن تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے، دیکھو اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن وہ رونے لگی،
کہنے لگی نہیں نا آپی پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، میں اپنے کمرے میں ہی تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کر میں بڑا مطمئن تھا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے گی کہ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی۔ مجھ سے بات کیے بغیر اس نے الماری کھولی۔ اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل ساکت تھی، پھر آہستہ سے اپنا تکیہ اٹھایا، کمبل اٹھایا، باہر جانے لگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں باہر لاؤنج میں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا مرضی ہے تمہاری، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ زیادہ تر وقت اس کا بھابھی کے ساتھ گزرتا یا پھر میری امی کے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپے مارتی رہتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی میں آفس سے آتا مجھے دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگھ جاتا۔ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا لیکن وہ مہرانی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا میری اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے۔ جب سب سو جاتے تو وہ بھی لاؤنج کے صوفے پر آرام سے سو جاتی اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کر تکیہ پھینک دیتی تھی، لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ سب سے پہلے ہنی مون پر سعد اور ریحانہ جائیں گے، جب وہ واپس آ جائیں گے پھر حسن اور رقیہ کو بھجوا دیں گے۔ بھائی اور بھابھی تو بہت خوش تھے۔ رقیہ بڑی اداس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپی آپ ابھی کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ جاؤں گی، مجھے حسن کے ساتھ نہیں جانا۔ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے جا چکی۔ اب وہ بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاتی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ آخر میری بیوی تھی۔ شروع میں تو ابا اور بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا، لیکن اب دل چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ فطری سے جذبات بھی تھے جو اب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے رقیہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے، اسے وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر بالکل خاموشی تھی، پھر ہلکی سی دستک دی لیکن کوئی رسپانس نہ تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھیں اور اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری زندگی نارمل لائف کی طرف آئے، اور بھائی کو گئے ہوئے ابھی 8 دن ہوئے تھے اور مزید 8 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ پھر مجھے رقیہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں رقیہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے رقیہ کو آواز دی لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے شیشے کو کھٹکھٹایا۔ اٹھو، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بامشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کر وہاں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا لیا تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا رقیہ اچھا نا، ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں میں نہیں آؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے میں کھڑکی دروازہ سب کچھ بند کر کے سوتی تھی۔ البتہ کھانا اسے ٹیبل پر میرے پاس بیٹھ کر کھانا پڑتا، اماں ابا سامنے بیٹھے ہوتے۔ جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں چاول ڈال دو۔ اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے چیخی۔ باقی سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی، میں پھر اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ جب سے بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ پوچھ کر کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں چپ چاپ کچن میں آ گیا۔ فریج میں پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنا کیوں بھاگتی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی حسن مجھے چھوڑیں پلیز۔ میں نے کہا شرافت سے آج میرے کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل بھابھی اور بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ رقیہ اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کیوں کرتا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے فوراً سے اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آ گئے۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ تو کہنے لگی وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی ابھی شیلف پہ تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز بھابھی اور بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی، تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ بھائی کے دروازے کے ایک کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ اماں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے ریحانہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اماں آ کر دیکھیں اسے کیا ہوا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے رقیہ کو چھوڑنا پڑا۔ وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھابھی کو الٹی نہیں رک رہی تھی، بے حال ہو چکی تھی۔ میری اماں نے رقیہ سے کہا کہ جاؤ لیمو پانی بنا کر لاؤ۔ وہ لیمو پانی بنا کے لائی، بھابھی کو پلایا، پھر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ بھابھی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری رقیہ پر آ گئی تھی۔ بھابھی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، پورا دن نڈھال سی رہتی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت ذمہ داریاں آن پڑی تھی۔ پھر میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود ہی خود پر افسوس ہونے لگا۔ بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پر سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا لائٹ بند۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کی مدد بھی کروا دیتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا رقیہ مجھ سے دوستی کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں ہوں؟ میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا نا، اس لیے۔ کہنے لگی آپ مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا۔ وہ میری بات مان گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی، کچھ بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ بھابھی کو ایک بار بہت درد اٹھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور رقیہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی مسٹر سعد آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔
یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ 7 بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ یہی حال رقیہ کا بھی تھا۔ کہنے لگے، ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ بتائیں نا میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک تھی ابھی۔ وہ کہنے لگے اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ بہت اچانک ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ رقیہ کی، بھائی کی، امی کی، سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے، کہ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا، دوسری طرف رقیہ کو، لیکن دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ابا اور اماں دونوں ہسپتال پہنچ گئے۔ بھائی کا بیٹا ابھی تک جو نرس کے پاس تھا، کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو رقیہ ان کے گلے سے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب بھابھی کے میکے میں گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسے خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ بھابھی کے بیٹے کو رقیہ سنبھالنے لگی، وہ چپ چپ سی ہو گئی۔ اس کا سارا بچپنا، ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ بھائی بھی چپ چپ رہنے لگے، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بات کرتے تھے تو لگتا تھا ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں تھا جو بھائی کو تسلی دیتا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ مجھے لگتا تھا جیسے رقیہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی ہے۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ پر لیٹتی تھی تو علی رونے لگتا۔ بھائی کا بیٹا تھا، وہ اسے پکڑ کر چپ کروانے لگی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، ایسے کرو، اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھاری ہوئی رہتی تھی۔ کہنے لگی، نہیں آپ سے چپ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس کو پکڑوں گا تو اسے میری عادت ہو جائے گی۔ تم اس کے لیے فیڈر لے کر آؤ، شاید اسے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے علی کو پکڑ لیا، اس نے فیڈر لا کر دیا۔ میں نے کہا، تم آرام کرو، میں پلا دیتا ہوں۔ کہنے لگی، رہنے دو، میں بعد میں سو جاؤں گی۔ میں نے کہا، اپنا بھی خیال رکھا کرو، جاؤ میں اسے دیکھ لوں گا۔ کہنے لگی، آپ بھی تو آفس سے تھکے ہارے آئے ہیں، چھوڑے اسے، میں سنبھال لوں گی۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے علی کو لیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا کہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ۔ وہ جا کر لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ کافی دیر میں علی کو بہلاتا رہا، وہ بھی 1 گھنٹے تک سو گیا۔ پھر میں نے بڑی احتیاط سے اسے رقیہ کے پاس لٹا دیا، خود بھی لیٹ گیا۔ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ 18 سال کی ہے۔ چہرے کی رونق تک ختم ہو گئی تھی۔ ایک بہن کا صدمہ، اوپر سے اس بچے کو پالنا، پھر پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ اماں بھی بیمار رہنے لگی، بھائی افسردہ سے رہتے۔ دوسرے دن بھائی کہنے لگے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ سعودیہ جا کے کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ یہاں رہتا ہوں تو پل پل ریحانہ کی یادیں پریشان کرتی ہیں، جینے کو جی نہیں چاہتا۔ ابا نے بھی انہیں اجازت دے دی۔ پھر 1 مہینے تک وہ سعودیہ چلے گئے۔ علی میری اور رقیہ کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ ایک بار وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، جیسے ہی کمرے میں آئی، صوفے پر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے ضبط سے گزر رہی ہے۔ ایک دم سے میرے ساتھ لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں میرے ساتھ لگی۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگی، حسن میں تھک چکی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ آپی تھی تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی، انہوں نے سب کو سنبھال رکھا تھا، پتہ نہیں وہ اتنا سارا کام کیسے کر لیتی تھی۔ ابا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، میری شادی کر دی۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، اماں ابا بھی ٹھیک ہیں، زندہ ہیں، الہی انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن آپی اب یہاں نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ یہاں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی نہیں۔ لیکن مجھ سے یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ میں اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا، واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ 17-18 سال کی لڑکی کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس کی اتنی عمر تو ہو کہ وہ شوہر کو، گھر کو سنبھال سکے۔ اپنے گھر سے آنکھ مچولی کھیلتی ہوئی آئی تھی، یہاں آ کر میں نے اسے ڈرا دیا، اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ کافی دیر وہ میرے ساتھ لگی روتی رہی، میں اسے تسلی دیتا رہا۔ میں نے اسے اپنا وقت دیا تھا لیکن احتیاط برت رہا تھا کیونکہ علی بہت چھوٹا تھا اور ہماری ذمہ داری تھا، اور پھر وہ کم عمر بھی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس پر مزید ذمہ داری پڑ جائے، اس لیے میں اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ حالانکہ میں بھی آفس سے تھکا ہوا آتا تھا، لیکن گھر آ کر میں اس کے ساتھ کچن میں لگ جاتا، علی کو پکڑ لیتا،
علی مجھے بابا کہتا تھا، رقیہ کو ماما۔ بھائی جب واپس آئے تو میری والدہ نے ان کی شادی کر دی۔ ان کی بیوی اچھی تھی، لیکن رقیہ نے انہیں علی واپس نہیں دیا۔ وہ کہتی تھی یہ میری بہن کی اولاد ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ پھر وہ ہمارا عادی بھی ہو چکا تھا، وقت گزر چکا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی نہیں کرنی چاہیے، ان سے ان کا بچپنا اور لاڈ پیار نہیں چھیننا چاہیے، جیسے کہ رقیہ کا چھن گیا تھا۔